अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने शमीम के ज़रिए आयत नंबर 6 से आयत नंबर 12 तक यानी सूरे के इख्तिताम तक हमने तिलावत समाअत फरमाई है। तो आइए आज हम चलते हैं सूरह तलाक़ के आखिरी हिस्से की तरफ, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद मालूमात के साथ कुछ नसीहतों के साथ अपने सूरह का इख्तिताम करता है। पिछले इसमें हम बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ इद्दत के बारे में तफसील समाअत फरमा रहे थे कि कौन कौन सी इद्दतें कितनी होती हैं, कहाँ होती हैं और किस तरह से उसे गुजारना चाहिए। इसकी तफसीलात हमने देखी थी। आयत नंबर 6 ही से हम शुरुआत करते हैं, जिसका कंटिन्यूएशन आयत नंबर 7 में मुझे और आपको मिलता है। आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उनको ज़माना इद्दत में उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो, जैसा कुछ भी जगह तुम्हें मुयस्सर हो, और उन्हें तंग करने के लिए इनको न सताओ। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर इंसानों को हुक्म दिया कि इद्दत की जो शुरुआत करनी है वो मियाँ के घर ही में करना है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि तलाक़ रजी हो तो तब भी मतलब सहूलत होती है। दूसरा, हमल वाली मतलब तलाक़ हो तो उस सूरत में भी नान नफ़क़े की जिम्मेदारी उसी पर होती है, तो वहीं पे रहना और वो इद्दत वहीं गुजारना, इसी में बेहतरी है। इसकी तरफ ये आयत मुझे और आपको इशारा करती है। आयत नंबर अगर 7 की तरफ चलें तो उसके एक हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और अगर वो हामिला हों तो इन पर इस वक्त तक खर्च करते रहो जब तक कि इनका वज़ाए हमल न हो जाए। जब खातून उसी के पास रहेगी यानी मियाँ ही के घर में, ससुराल ही में रहेगी, तो खर्च खाने पीने का और रहने सहने का और दवाइयात वगैरह का जो कुछ खर्च होता है वो किसके लिए के ज़िम्मे? मर्दों ही के ज़िम्मे होता है। इसकी तफसील को हमने पीछे अगर पलट कर देखें तो इसी सूरे में आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को नसीहत की थी। उसकी तरफ नज़रसानी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 3 में, अल्लाह से डरते हुए काम करें, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर से इसका गुमान भी न जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफ़ी है। अल्लाह अपना पूरा काम करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। इस आयत नंबर 3 में मर्दों को नसीहत की गई कि जहां औरतें इद्दत के लिए तुम्हारे पास रहें तो इन्हें घर से बाहर मतलब जो है न डालो। गुस्से की हालत में भी और तंग दस्ती की हालत में भी कई ऐसे हालात होते हैं जहां खुद मतलब खाना पीना मुश्किल हो जाए, वहां मतलब जो है खातून का खाना पीना और उसके रहने सहने का इंतज़ाम मर्दों के लिए बाइसे मुश्किल हो, तो तब भी उनके लिए हुक्म दिया गया कि तुम उन्हें ज़बरदस्ती खींच कर बाहर न डालो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क देने वाला है और वही तुम्हें मतलब जो है ऐसे जगह से रिस्क अता करेगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। इस मतलब जो है आयतों के तहत यानी आयत नंबर 3, 6 और 7 इन तफसीलात के साथ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जो हुक्म देता है इस इस्लामी माशरे को, वो है कि तवक्कल अहम तरीन चीज़ है, कि इंसान मतलब जो है रिस्क के सिलसिले में परेशान न हो और किसी को खिलाते हुए मतलब जो है दिल तंग महसूस न करे, और ना ही मतलब जो है खिलाते हुए वो कोई और मतलब जो है तंग करने की गर्ज से मतलब जो है रोक लेना, ये भी अच्छी आदतों में से नहीं है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में जो बात फरमाई वो ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल करते हो जैसा कि इसका हक है तो बेशक अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह रिस्क देता है जैसा परिंदे जानवरों को देता है, कि वो सुबह अपने घोंसलों से भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरे हुए वापस होते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मतलब हदीस मुबारका के ज़रिए से अल्लाह की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह परिंदों और जानवरों को
जो भूखे प्यासे मतलब जो है घर से निकलते हैं तो वापस रात को आते हैं तो पेट भरे हुए हालत में आते हैं, उनको जब रिस्क पहुंचाता है तो अशरफुल मखलूक होने की हैसियत से इसको भी रिस्क पहुंचाना, क्योंकि ये भी अल्लाह ही की मखलूक है, उसका मतलब जो है पालनहार वही है, वही मतलब जो है जिंदगी देता है, और जिंदगी के रहने का सामान जिसमें ग़िज़ा भी है वो भी मुयस्सर करना अल्लाह ही के जिम्मे है, वही अता करेगा। तुम परेशान नहीं होना। और ये मर्दों के लिए कहा गया कि ऐसा न सोचना कि ये घर में रहेंगे तो रिस्क मतलब जो है ज्यादा जाएगा, घर में रहेंगे तो मेरे पास मतलब जो है रिस्क में कमी आ जाएगी, और ये खाएंगे तो इनको मुझे तंग करना है, क्योंकि अब मतलब जो है इसके हकदार नहीं है। रिस्क देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तुम करके देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए कैसे मतलब जो है दरवाजे रिस्क के खोल देता है। ये कहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के लिए जो तवक्कल अल्लाह पर करते हैं उनके लिए मतलब जो है खुशखबरी देता है, जो अल्लाह के खातिर दोस्ती दुश्मनी मामला जो भी ताल्लुकात कायम करते हैं वो अल्लाह के लिए करते हैं, उसकी खुशनुदी के लिए करते हैं, उसकी रजा के लिए करते हैं, और उसकी खातिर तंगी भी बर्दाश्त करते हैं, उसकी खातिर परेशानियां भी बर्दाश्त करते हैं, और उसके खातिर लोगों को खुले दिल से मतलब जो है अता करते हैं। तो ऐसे लोगों के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के जरिए से ये खुशखबरी सुनाई कि मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। उनके औसाफ में से एक ये भी है कि वो अल्लाह पर तवक्कल करते होंगे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सिलसिले में फरमाता है कि जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। तो क्या मतलब जो है अगर ऐसे हालात आ जाएं जहाँ पे निभाव मुश्किलात में पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में किसी औरत को धक्के मार के बाहर निकालना, तकलीफ दे के बाहर निकालना, उसे परेशान करके बाहर निकालना, और उसके लिए रिस्क का रोक लेना, और कई ऐसे हालात आते हैं कि वो घर से निकलती है तो उसके लिए कई मरहले होते हैं। अगर वो रजी की तलाक में हो तो तब भी मुश्किलात हैं, अगर हामिला हो तो उस सूरत में और भी मतलब मुश्किलात हैं, इसलिए कि वो बच्चे के लिए हॉस्पिटल जाना, उसका खर्च बर्दाश्त करना, उन अद्वियात का लेना, और फिर मतलब जो है अपने आप की सेहत को मेंटेन करना, कई ऐसे मरहले हैं जिसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कहा गया कि ये जिम्मेदारी मर्द की है और वो बाप उस बच्चे का है, तो जाहिरी बात है उसकी सारी जिम्मेदारी नान नफ्के की जिम्मेदारी मर्द पर होती है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी वो उठाए और धक्के मार कर सता कर परेशान करके दुखी करके उसे बाहर न निकाले। ये पहली नसीहत जो इन 6 के और 7 के इब्तिदा में की गई। अब इस 7 मतलब जो है आयत की तरफ हम चलें तो आयत नंबर 7 में एक और मतलब जो है इसकी तरफ इशारा किया गया है, वो ये है कि अगर वो हामिला हो और इन पर उस वक्त तक खर्च करते रहो जब तक कि इनका वज़ाए हमल न हो जाए, यानी इनकी जो इद्दत होगी वो वज़ाए हमल है, यानी मतलब जो है बच्चे की पैदाइश, जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो गई वो इस इद्दत से बाहर निकल आएंगी, और इसके बाद मतलब जो है वो जिससे चाहें वो निकाह कर सकती हैं। ये मतलब कानून इलाही का एक मतलब जो है फितरी तरीका है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत किया है। अब मतलब जो है दूसरे रुख के साथ इसको देखेंगे तो कभी ऐसा होता है कि अगर औरत हामिला हो और इसको मतलब जो है इस दौरान में हमल ही के दौरान में वो रजी तलाक थी, मगर हम उसी के घर में रहे और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इसी मतलब जो है तलाक के दरमियान में यानी वज़ाए हमल के दरमियान ही में उसके शोहर का इंतकाल हो गया, तो ऐसी सूरत में जो वहाँ पे घर में रहेगी तो उसके नान नफके की जिम्मेदारी क्यों, क्योंकि कौन करेगा, जबकि मतलब जो है शोहर इस दुनिया से उठा लिए गए हैं, वो रुखसत हो गए हैं, वो रहलत फरमा गए हैं, तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ये भी एक फिक्री मसला है जो इस माशरे में जन्म लेता है, तो इसकी तफसीलात भी हमें मतलब जो है फ़िक़ही मसाइल के ज़रिए से, अहादीस के रूह से, सुन्नत रसूल के ज़रिए से बहुत सारी बातें इसके सिलसिले में भी आते हैं। आइए इस पर थोड़ा सा गौर फ़िक्र करते हैं। पहली चीज़ ये है कि हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल है कि ऐसी औरत जो मतलब जो है हामिला थी और वज़ाए हमल के दरमियान ही में मतलब जो है उसके शोहर का इंतकाल हो गया, तो जब इंतकाल हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी जो जायदाद होगी, उसकी जो विरासत होगी वो तकसीम कर दी जाती है उनके
उनके वारिसों के दरमियान जब वो कर दी जाती है तो इसका मतलब जो है नाम नफका कौन इख्तियार करेगा और कौन इसकी सरपरस्ती करेगा, और इस दरमियान की जो वज़ाए हमल के दरमियान मतलब जो है औरत को पेश आते हैं उन तमाम के अखराजात कौन उठाएगा। इस सिलसिले में हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ये कौल देते हैं कि शोहर की मजमूई तरके में इसका नफका वाजिब है। कहा गया कि जो सबसे ज़्यादा मतलब जो माल वो छोड़ जाता है वो उस मैयत की माल में से मतलब जो है पैसा निकाला जाएगा और उसके नान नफे की जिम्मेदारी वही उठाएगा और वो मतलब जो है अपनी इद्दत उसी शोहर के घर ही में वो गुजारेगी। नंबर दूसरा मतलब जो है कौल हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का है जो कहते हैं कि इन पर इनके पेट के बच्चे के हिस्से में से खर्च किया जाएगा अगर मैयत ने कोई मीरास छोड़ी हो, और अगर मीरास न छोड़ी हो तो मैयत के वारिसों को इस पर खर्च करना होगा। यानी यहाँ पे दो बातें इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं। पहली चीज ये है कि अगर मतलब जो है वो नान नफका मतलब जो है वो न दें, बल्कि मतलब जो है जो विरासत तकसीम होती है तो उसमें जो मौजूद अभी पैदा नहीं हुआ उस बच्चे की भी विरासत निकलती है, तो उस सूरत में उसकी विरासत में जो तरका आएगा उसमें से वो खर्च करेगी। नंबर दूसरा कहा गया कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो है जो छोड़ा गया है उसे बिल्कुल अपने आप में तकसीम कर लिया जाए और उसको ऐसे ही लटका हुआ छोड़ दे, बल्कि उसे कहा गया कि उसकी भी नान नफे की जिम्मेदारी उनके वारिसें जो उसके पीछे रहते हैं, जो वली होते हैं, उस वक्त मतलब जो है उनकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। तीसरा मतलब जो है कौल की तरफ अगर हम चलने से पहले अगर सूरह बकरा की आयत नंबर 233 की तरफ अगर नजरसानी कर लें, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे सिलसिले में वजाहत के साथ बात को वाज़ेह कर दिया है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। सूरह बकरा आयत नंबर 233 अल्लाह ताला फरमाता है ये हक जैसा बच्चे के बाप पर है वैसा ही इसके वारिस पर भी है। यानी इस मतलब जो है टुकड़े के साथ वाज़ेह तौर पे बताया गया कि बाप जब तक है उस वक्त वो बच्चा मतलब जो है इस दुनिया में जब तक नहीं आता उसकी सारी जिम्मेदारी उसी की है, वो नान नफका सब कुछ मतलब जो है उसी पे आता है। नंबर दूसरा कहा गया अगर ऐसा नहीं है तो उस सूरत में जो पीछे मतलब जो है जिस तरह विरासत छोड़ता है इस तरह उसके वारिसीन भी होते हैं, वो वारिसीन उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, उसे उठाएंगे और उसको बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसी बात को मतलब जो है अगर चाहते इसके साथ अब हम देखा जाए तो उसमें शोहर के तरके में जो कुछ मतलब जो है मीरास छोड़ी जाएगी उसमें से इस औरत को हक है, क्योंकि वो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, उसकी विरासत उसे मिलती है, तो उस विरासत में क्योंकि वो मतलब जो है बीवी नहीं है, तलाक हो गई है, तो इस सूरत में उसे तो उसमें विरासत नहीं मिलेगी। तो विरासत जब नहीं मिलती तो जाहिरी बात है जो बच्चे की विरासत मिलेगी तो फुक़हा कराम कहते हैं कि इस विरासत में से वो अपना खर्च पूरा करेगी और इसे मतलब जो है अपने लिए खर्च कर सकती है। ये अम्मा कराम अपनी राय देते हैं। और एक कौल मतलब जो है देखा गया तो वो कौल के मुताबिक ये भी मतलब हमारे सामने बात आती है कि शोहर का माल जो नान नफका है जो उसे दिया जाता है इस पर वाजिब है जिस तरह इसके माल में इसका कर्ज वाजिब होता है। यानी ये भी मतलब कौल आया है कि अगर कोई शख्स जिस तरह कर्ज अगर छोड़कर अगर मर जाता है तो उस सूरत में मतलब उसके इंतकाल के नतीजे में उसकी विरासत में से सबसे पहले कर्ज को अदा किया जाएगा, क्योंकि कर्जदार जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये बात मतलब जो है अहादीस के जरिए से साबित है। तो जो कर्ज है सबसे पहले मतलब जो है मैयत की विरासत में से सबसे पहला उसे अदा कर दिया जाएगा, जो बकिया माल होता है वो वारिसैन में तकसीम होता है। इसी तरह ये मतलब जो है कौल हमारे सामने ये भी फुक़हा कराम का आता है कि इन तमाम इस्तदलाल से ये बात लेते हैं कि नान नफका जिस तरह मतलब जो है कर्ज की अदायगी के लिए किया जाता है, इसी तरह इन माल में से पैसे निकाल कर इस औरत के वदाए हमल की सारी मतलब जो है जिम्मेदारी, इसकी नान नफके की जिम्मेदारी इसमें से मतलब जो है निकालना चाहिए। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए ये आयत मुझे और आपको कहती है कि हामिला औरत पर मतलब जो है खर्च करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये कानून इलाही है, इसकी इत्तबा उम्मत मुस्लिमा के लिए मोहब्बत लाती है, एक दूसरे के मोहब्बत ताल्लुकात को मजबूत करती है और दुनिया के अंदर सारी मतलब जो है इस माशरे के अंदर सुकून और इत्मीनान जारी करती है। अब आगे बढ़ते हैं मजीद आगे मतलब आयत नंबर 6 ही की तरफ, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा टुकड़ा ये बयान करता है कि फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं
تو ان کی اجرت انہیں دو بھلے طریقے سے اور اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے ہو۔ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو اب کوئی اور عورت دودھ پلائے گی، خوشحال آدمی اپنے خوشحالی کے مطابق نفقہ دے گا اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ایک نیا قانون یہاں پہ بیان کیا گیا اور وہ ہے کہ وضع حمل ہو جانے کے بعد جب مطلب بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ مطلب جو ہے باپ کا حق ہوتا ہے، وہی مطلب جو ہے اس کی نان نفقہ کی ذمہ داری وہی اٹھاتا ہے، وہی مکلف ہے اور اس کی سرپرستی اور اس کی ذمہ داری پوری زندگی کے لیے وہی سنبھالنا ہے، کیونکہ نان نفقہ کی ذمہ داری بچے کی مطلب جو ہے ماں کے اوپر نہیں ہے بلکہ وہ ذمہ داری باپ پر ہے۔ یہ تمام تفصیلات مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ جب وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جب ماں مطلب جو ہے بچے کو جنم دیتی ہے تو بچہ باپ کا ہے، اس کی ذمہ داری اسی کی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہاں پہ ایک نیا قانون بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ بچے کے کھانے پینے کا انتظام، بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ وہ ہے دودھ کا انتظام۔ کہا گیا کہ دودھ مطلب جو ہے ایک نمبر 1 مطلب جو ہے ماں پلاتی ہے، نمبر 2 مطلب جو ہے باہر کا دودھ پلایا جاتا ہے، نمبر 3 مطلب جو ہے کہیں ماں دوسری مطلب عورت کے ذریعے سے اسے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کھانے کا انتظام ہے جو بچے کا اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ ایڈریس کیا گیا اور تفصیلات اس کی بتائی گئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کی طرف مطلب چلتے ہیں اور وہاں پر بھی جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ 233 میں اللہ رب العالمین اس کی جو ہے ترجمہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت ریاضت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس حالت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا جو کچھ مواضع طے کرو وہ اپنے معروف طریقے سے ادا کرو، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی اس قانون کو یہاں پہ واضح کیا گیا، جب طلاق ہو گئی ہے اور بچے کی ولادت ہو گئی ہے، اگر کوئی عورت مطلب جو ہے لازمی ہے کہ وہ مطلب اس بچے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے، یعنی باپ کو دے دے اور پھر اپنے گھر کو واپس لوٹنا چاہے، یہ اس کا حق ہے، کیونکہ بچے کی ذمہ داری باپ کی ہے اور مطلب جو ہے اس کو سنبھالنا، اس کو پالن پوشن کرنا، یہ مطلب جو ہے جہاں ماں کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ بھی کر لے تو مطلب شفقت کی بات ہے، مگر مطلب جو ہے احسان ہے، مگر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری باپ کی ہے، اسی کو اٹھانا چاہیے۔ تو فقہی مسئلے جو آتے ہیں اس کی تفصیلات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو پہلی چیز مطلب جو ہمیں اس آیتوں کے رو سے جو اس میں اور سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں اس کے ذریعے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ پہلی چیز یہ ہے کہ عورت اپنے دودھ کی خود مالک ہے، یعنی وہ چاہے تو دودھ پلائے، وہ چاہے تو نہ پلائے، وہ انکار بھی کر سکتی ہے، حامی بھی بھر سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین اس پر زور زبردستی نہیں کرتا، اسے خود اختیار دیتا ہے، وہ چاہے تو مطلب پلائے چاہے تو نہ پلائے۔ نمبر دوسری چیز ہے وضع حمل کے بعد وہ شوہر کے گھر سے باہر ہو گئی، کیونکہ وہاں مطلب جو ہے عدت بھی ختم ہو گئی اور وہ مطلب جو ہے واپس اپنے گھر کو واپس لوٹ آتی ہے۔ وہ جب وہ آتی ہے تو با اختیار ہے، خود اس کا اختیار ہے کہ قانوناً اسے مجبور نہیں کیا جائے گا، ٹھونس نہیں لگایا جائے گا، اسے مجبوراً مطلب جو ہے دودھ پلانے پر مطلب رکسایا نہیں جائے گا۔ یہ قانون شریع کے مطابق پہلا قانون مطلب جو ہے اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 مطلب جو ہے ان آیتوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے
کیونکہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا، تو کھانے پینے کے لیے انتظامات کے لیے لازمی طور پر اسے اپنے مطلب جو ہے بیوی سے رجوع کرنا ہوگا، اس سے معاملہ طے کرنا ہوگا اور اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی، دھونس نہیں جمایا جائے گا، اس کو مطلب جو ہے فورس نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانون الہی بتاتی ہے، قانون شریعہ بتاتی ہے، کیونکہ وہ اختیار رکھتی ہے، چاہے تو کرے چاہے تو انکار کر دے، چاہے معاوضہ لے لے یعنی پیسے مانگے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ اس کا اختیار ہے۔ اس کے لیے مردوں کے سلسلے میں ایک چیز کہی گئی کہ آپ ان کی طرف رجوع کریں گے اور معاملے کو مطلب جو ہے بحسن خوبی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا مطلب جو ہے ان باتوں سے جو قوانین ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس صورت میں جو معاملہ آپس میں اگر گرما گرمی ہو، اگر عورت انکار کرے تو اس صورت میں کیونکہ بچے کے کھانے کا انتظام کرنا ہے تو کہا گیا اس دودھ کی اجرت بھی اگر عورت مانگے تو وہ اجرت طے کرنی ہوگی، وہ اجرت آپس میں ایک دوسرے سے مطلب معاملہ طے کرتے ہوئے اجرت طے کر دی جائے گی۔ نمبر مطلب جو ہے چوتھی چیز اس میں بتائی گئی قوانین کے اعتبار سے کہ باپ بھی مجبور نہیں ہے اور نہ قانوناً مطلب جو ہے اسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ عورت کے پاس سے بچے کو دودھ نہ پلائے، بلکہ کوئی اور عورت کا انتظام کرے یا باہر کا مطلب جو ہے وہ ڈبے والا دودھ یا پھر مطلب جو ہے گائے بکری والا دودھ جو بھی اگر مناسب طریقے سے اسے پلانا چاہے تو وہ پلا سکتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام اس کے ذمے ہے، وہ کسی طرح بھی مطلب جو ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر لے، وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر بیوی کی طرف آئے، اسے مطلب جو ہے منائے اور اس کی طرف مطلب جو ہے وہ قانوناً مطلب جو ہے اس کے اوپر کوئی زبردستی اور مجبوری نہیں ہے، اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ عورت کے ساتھ معاملہ طے کرے اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام تک پہنچائے، اگر نہیں ہے تو وہ باہر سے بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قانون مطلب جو ہے فقہ یہ بھی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال مطلب جو ہے بچے کا نان نفقہ باپ ہی پر عائد ہوتا ہے، ماں پر نہیں ہوتا، ہمیں یہ بات واضح طور پہ ہونا چاہیے، ورنہ معاشرے کے اندر جو معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس صورت میں ساری ذمہ داری مطلب جو ہے ماں پر ڈال دی جاتی ہے اور ماں مطلب جو ہے اپنے میکے واپس آتی ہے، اور میکے آنے کے بعد جو جھمیلے اور جو پریشانیاں اس پر وارد ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نان نفقے کے لیے کبھی بھائیوں کے پاس، کبھی ماں باپ کے پاس، کبھی مطلب جو ہے لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے اور اس کے لیے کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے بچے پر بغیر سوچے سمجھے مطلب جو ہے بغیر مطلب جو ہے اس پر کوئی سوال اٹھائے وہ جتنا خرچ کر سکتا ہے جو مطلب جو ہے فطرت مطلب انسانی ہے، ویسے کوئی اور مطلب جو ہے ماموں کی شکل میں، نانا کی شکل میں، دادا کی شکل میں، رشتوں کی شکل میں جو بھی مطلب جو ہے وہ بچے پہ وہ خرچ نہیں کر پاتے۔ اسی کے لیے مطلب جو ہے جو حکم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی مطلب جو ہے ولادت کے بعد نان نفقے کی ذمہ داری جب تک وہ کھڑا نہیں ہو جاتا پیروں پہ اس وقت تک کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کہا گیا کہ وہ باپ پر ہے۔ اگر باپ زندہ نہیں ہے تو اس صورت میں وہ نان نفقہ مطلب جو ہے ان کے وارثین مطلب پر ہوگا، وارث مطلب جو ہے کوئی بھی ہو اور مطلب جو ہے ولی کوئی بھی ہو ان پر وہ عائد ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا اور اس کا نان نفقہ دینا۔ باپ کی موجودگی ہوتے ہوئے کوئی اور اس کو سنبھالے یہ شریعت الہی مطلب جو ہے اس کو قبول نہیں کرتی، وہ ذمہ داری اسی کی ہے، یہ قانون الہی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں کہ دودھ پلانے کی اولین حقدار مطلب جو ہے ہوگی، وہ کہا گیا کہ شریعت کے روح سے وہ ماں ہی ہے، اس لیے کہ دوسری عورت کا دودھ اگر اس وقت تک پلایا جائے گا کہ جب وہ انکار کرتے، یعنی اس وقت پلایا جائے گا اگر ماں کہے کہ نہیں بھائی میں مطلب جو ہے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی تو اس صورت میں باہر کی عورت کا یا باہر کے دودھ کا انتظام کریں گے، ورنہ یہ بھی معاشرے کے اندر دیکھا گیا کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ظلم کے نتیجے میں جو ان پر بربریت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ بچے کو چھین کر اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں اور ماں بچے کے نہ مطلب جو ہے اپنے گود میں ہونے کی بنا پر وہ تلملا جاتی ہے اور پریشان ہو کر پھر مطلب جو ہے وہ مختلف مطلب حرکتیں کرتی ہے، پاگل پن اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح کا ظلم دینے کی مطلب جو ہے اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ ویسی صورت میں بھی کہا گیا اگر وہ انکار کرتی ہے وہ اس کے اختیار ہے اسے اور وہ یہ کر سکتی ہے، اگر وہ نہیں کرتی تو اس صورت میں کہا گیا کہ فقہی حساب سے کہ پہلے ماں حقدار ہے اور اسے مطلب جو ہے کیا دینا چاہیے، اسے پہلا حق دینا چاہیے، اور اگر مطلب جو ہے اگر وہ اجرت مانگتی ہے تو اجرت کے سلسلے میں بھی کہا گیا کہ وہ اجرت اتنی مانگے کہ اس صورت میں مطلب جو ہے
शोहर अदा न कर सक रहा हो तो ऐसी सूरत में मजबूरन मतलब जो है शोहर को इख्तियार है कि वो दूसरे इसका इंतजाम करे। ऐसी सूरत में ही दूसरी औरत का सिलेक्ट किया जाएगा, वरना मतलब जो है पहला हक माँ का ही है। ये बात को भी मतलब जहन नशीन कर लेना चाहिए। इसके बाद वाला फिक्री मसला इसके जरिए से जो मुझे और आपको मालूम होता है वो ये है कि माँ मतलब जो है उजरत मांगे, और उसी तरह इतनी के समझें कि अगर माँ मतलब जो है 10,000 मांगती है और फिर हम औरत मर्द मतलब जो है बाहर निकले और किसी और औरत का इंतजाम करने की कोशिश करे, वो भी 10,000 मांगती है, तो ऐसी सूरत में फिक्री मसला ये बताता है कि उस सूरत में वो हक जो देना चाहिए वो माँ को देना चाहिए। उजरत 10,000 मतलब जो है उधर देकर माँ ही का दूध पिलाना चाहिए, न कि मतलब जो है उससे निकाल कर जिद की बिना पर, उसे सताने की बिना पर और अना की बिना पर अपनी मतलब जो है हम क्यों उसके आगे झुके इस सोच की बिना पर अगर आदमी उधर की बजाय किसी और रुख की तरफ करता है तो वहां अल्लाह की तरफ से लाजिमन उसकी पकड़ होगी। इसकी तरफ बढ़ते हुए और भी मतलब मसाइल जो निकलते हैं उस सिलसिले में कहा गया, अगर माँ मतलब जो है हकदार नहीं, माँ हकदार है और राजी भी नहीं है, कि वो हकदार भी है और राजी भी नहीं है, और बच्चा किसी और का दूध न पिए, यानी वो पी भी नहीं रहा है, माँ मान भी नहीं रही है और पिलाने के लिए राजी भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में मतलब क्या किया जाए, क्योंकि बच्चे को पालना जरूरी है, उसके खाने पीने का इंतजाम जरूरी है। इस सिलसिले में कहा गया ऐसी सूरत में फिक्री एतबार से मतलब जो है अइम्मा कराम ये बात रखते हैं सुन्नत रसूल के जरिए से कि वो औरत पर फिर मतलब जो है मजबूर किया जाएगा, उसे मतलब जो है जब तक के दूसरी औरत न मिले और वो दूध मतलब जो है न पी ले, उस वक्त तक औरत को मजबूर किया जाएगा। ये भी एक मसला उसमें निकलता है। अगर कोई औरत न मिल रही हो, हम मतलब जो है ढूंढ रहे हैं, उस वक्त औरत मिल भी नहीं रही और बच्चा मतलब न डब्बे का दूध पीता है, न ही मतलब जो है गाय बकरी का दूध पीता है, न किसी मतलब जो है औरत को हमें मिल भी नहीं रही है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? फिक्री मसला ये बताता है कि ऐसी सूरत में औरत को मजबूर किया जाएगा कि वो मतलब जो है बच्चे को दूध पिलाए जब तक के वो मतलब जो है खाने पीने के काबिल न हो जाए, उस वक्त तक उसे वो दूध पिलाने की हकदार है, और उसे अइम्मा कराम कहते हैं कि उस सूरत में उस पर मजबूरी मतलब है और उसे दूध पिलाना चाहिए। ये इन मतलब जो है कवानीन के साथ ये आयत मुझे और आपको मतलब जो है वाज़े तौर पर अहकाम इलाही वाज़े करते हुए कहती है अल्लाह ताला ने जिसको जितना दिया है उससे ज्यादा का वो मुकल्लफ नहीं है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जबरदस्ती मजीद मतलब उस पर बोझ नहीं डालता, उस पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो उठा सकता है, और इतनी ही मतलब गुंजाइश है जिसकी उसे जरूरत है। इसे मतलब बार न समझा जाए, इसे मतलब जो है अपने दिल को तंगी महसूस न किया जाए, बल्कि खुश असलूबी के साथ इन कवानीन का पालनहार किया जाए, यानी इख्तियार किया जाए। इसी में इंसानों की बेहतरी है और इसी में इंसानों के इस माशरे में कामयाबी है, और अल्लाह के पास मतलब जो है उसे काबिल कबूल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी हिस्से में इस सबद में कहता है कि बईद नहीं कि अल्लाह तंगदस्ती के बाद फराख दस्ती भी अता फरमाएगा, यानी तुम जिस तरह कोशिशें कर रहे हो इसके नतीजे में तुम्हारे लिए खुले मतलब जो है हालात पैदा कर देगा, तुम्हारे दिल को खोल देगा और तुम्हारे लिए राहें निकालेगा, और रिस्क तो अल्लाह ही राज़िक है, वो तुम्हारे लिए रिस्क का सामान कर देगा। ये तमाम बातें करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तलाक की सारी मतलब जो है शरायत के साथ, सारे मतलब क़वानीन के साथ यहाँ उसका सिलसिला ख़त्म कर देता है। इसके बाद आखिरी इस हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत को और उम्मत मुस्लिमा को नसीहतें करता है। इस नसीहतों की तरफ आइए हम चलते हैं। आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीहतों की शुरुआत करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब और रसूलों के हुक्म से सरताबी की, तो हमने इनसे सख्त मुहासिबा किया और उनको बुरी तरह सजा दी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत की तरफ इशारा करके फरमाता है कि क्या तुमने दुनिया की तरफ नहीं देखा कि जिन्होंने सरताबी की, जिन्होंने इनकारियत की, जिन्होंने सरकची इख्तियार की, जिन्होंने बात मानने से मतलब जो है मुंह फेरा, तो हम ऐसी बस्तियों को किस तरह से उन्हें हमने सजा से दो चार किया है। उसकी मिसालें कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ बस्तियों की मेरे और आपके सामने इस कुरान मजीद के
اندر مثالوں کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ پہلی مثال ہمارے سامنے آتی ہے عاد کی، پھر آتی ہے سمود کی، پھر ہم چلیں تو مطلب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس قوم کی طرف چلیں جہاں مطلب جو ہے نمرود رہتا تھا، اس قوم کی بھی ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے دیکھیں تو بنی اسرائیل کو مطلب جو ہے لمبے عرصے تک انہیں کیا کیا گیا، انہیں سرفرازی مطلب جو ہے انبیاء مطلب عطا کر دیا گیا، مگر انبیاء کرام ان کے درمیان آتے رہے، مگر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ رویہ یہ تھا کہ وہ انکار کرتے تھے، وہ روح گردانی کرتے تھے، وہ مطلب سرکشی اختیار کرتے تھے، بات کو ماننے سے ٹال بٹولی کرتے تھے، اور ہمیشہ مطلب جو ہے دنیا ہی کی طرف جھکتے تھے اور دنیا ہی کے سمیٹنے میں لگے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ویسی ساری بستیوں کو تل پٹ کر کے رکھ دیا، ان پر مختلف قسم کے عذابات آئے اور مختلف طریقے سے انہیں آزمایا گیا۔ اس کی مثال قرآن مجید مجھ کو اور آپ کو قرآن مجید کے اندر مختلف بستیوں کی، مختلف قوموں کی مثالیں دے کر مجھے اور آپ کو بیان کرتا ہے۔ اس مطلب آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ احکام الہی، احکام معاشرت میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین قرآن مجید اور پھر مطلب جو ہے آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے، ان کے کلام یعنی احادیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان احکامات کو اپنی زندگی میں جاری کریں، اس بات کو مانیں چاہے دل راضی ہو یا نہ راضی ہو، اس کے لیے مطلب اپنی انا پر کتنا ہی بار کرنا مطلب محسوس ہو اور اس کے لیے کتنی ہی تنگی محسوس ہو، حکم ہے اور اس حکم کی مطلب جو ہے سرتابی انسان کو سزا سے دوچار کرتی ہے، اور اس کو مان لینے اور اس کو اختیار کر لینے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سرفرازی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عطا کرتا ہے، اور اس کے سر پر مطلب جو ہے اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ سایہ فگن کرتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے مختلف احادیث اور آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین آیت 9 کی طرف چلتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے مطلب جو ہے سرکشی دکھائی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ مطلب جو ہے سارے کے سارے مطلب جو ہے تل پٹ کر کے رکھ دیے گئے، ان پر عذابات آئے اور بالکل مطلب جو ہے ختم ہو کر رہ گئے، اور ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام مطلب جو ہے گھاٹا تھا، یعنی نقصان تھا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب نہ ہو سکے اور اس دنیا سے اس کے پاس پہنچ گئے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے لیے ناکامی ہے اور ان کے لیے سزا مطلب جو ہے تیار کھڑی ہوئی ہے، اور وہ وہاں سے نہ واپس آ سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی بات سنی جاتی ہے، نہ ان پر نظر عنایت اللہ کی پڑتی ہے، بلکہ وہ سب کے سب مطلب جو ہے خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ کے فرماتا ہے اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ کہا کہ اب اس وقت مطلب جو دنیا میں ہے ان کے لیے کوئی زندگی ایسی نہیں ہے، جو انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے مطلب جو ہے اللہ کی کوئی رضائیت نہیں ہے، بلکہ رزق دینا تو اللہ رب العالمین کافروں کو بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ زندگی ضرور مطلب جو ہے انہیں عطا کرتا ہے۔ رہ گیا اس دنیا سے نکل جانے کے بعد کہا گیا کہ اس وقت قیامت برپا نہیں ہوئی، اس لیے بھی مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے کیا ہے، وہ عذاب میں اس وقت دوچار ہے۔ اب جب قیامت مطلب جو ہے برپا ہوگی، میدان حشر مطلب جو ہے سجایا جائے گا، تو اس وقت انہیں جو سزا دی جائے گی کہا گیا کہ پھر ان کے لیے سخت سزا ہے جو اللہ رب العالمین مطلب جو ہے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں انسان نہ جی سکتا ہے نہ انسان مر سکتا ہے، یعنی اس حدیث سے بتایا گیا کہ وہاں کی کیفیت یہ ہے، کہا گیا کہ جب انسان وہاں جلانے کی اگر کوئی سزا ہے تو وہ جل جائے گا، پھر اسے کن کہا جائے گا، پھر وہ فیکون ہو جائے گا، یعنی وہ پھر دوبارہ بنے گا اور پھر سے اسے جلایا جائے گا، اور یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہے گا، اس میں کوئی مطلب جو ہے کمی نہیں آئے گی، اور وہ ہمیشہ رہنے والا مطلب جو ہے عذاب یا ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جو وہاں پہ عطا کی جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی وہ ہے جہاں پر مطلب جو ہے مختصر وقت کے لیے انسانوں کو بھیجا گیا ہے، کسی کا چھوٹا وقت، کسی کا بڑا وقت، کسی کا درمیانی وقت، لازماً اس وقت کے درمیان وہ رہتا ہے، اور جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے بلا لیتا ہے اور وہ واپس لوٹ جاتا ہے، مگر اس مطلب جو ہے دنیا میں منتقلی کے بعد وہاں کوئی مطلب جو ہے وہاں سے نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم تو ایک گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے، اس مصداق میں ہماری وہ کیفیت وہاں ہوگی کہ ہم وہاں سے مطلب جو ہے نکلنے کی چاہ بھی کریں گے تو وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس کی نشاندہی کرتے ہوئے آگے مطلب جو ہے بات کو بڑھاتے ہوئے آگے کی آیت میں کہتا ہے بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا
ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. یعنی اللہ رب العالمین نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے لوگوں جو عقل رکھنے والے ہو, اشرف المخلوق ہو. عقل وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عقل ہے, عقل ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے میں مطلب جو ہے بھلے برے میں تمیز کر سکتی ہے. عقل وہ مطلب جو ہے کرشمہ دکھاتی ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے صحیح راستے کی نشاندہی کرتی ہے. عقل وہ نعمت ہے جو انسانوں میں پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ صحیح راستے کی طرف ناراضگی اور رضامندی کس میں ہے وہ محسوس کر سکتا ہے. عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے, اور عقل وہ چیز ہے اس علم ہی کی بدولت وہ انسان آئندہ زندگی کو ترتیب دے سکتا ہے, پلان کر سکتا ہے. اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم عقل مند ہو تو سن لو کہ مطلب جو ہے تمہیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ڈر ایک ایسا احساس ہے جو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو وہ بند جاتا ہے, رک جاتا ہے, وہ مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب جو ہے سوچتا بچارتا ہے, اور اسی مطلب جو ہے خوف ہی کے نتیجے میں وہ صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت بھی پیدا کرتا ہے. اگر یہ خوف نہ ہو تو آدمی مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے کیا رہے گا, وہ مطلب پیچھے رہے گا اور بات کو نہیں مانے گا. کیونکہ جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ وہ ساری باتیں ہمیں انبیاء کے ذریعے سے بتائی جاتی ہیں اور احادیث اور قرآنی آیتوں کے ذریعے سے بتائی جاتی ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گیا ہو اور جا کر وہاں پہ دیکھا ہو اور اس کی جزا سزا قیامت جنت دوزخ یہ سب کچھ اس نے دیکھا نہیں ہے اور کوئی آ کر بتایا نہیں ہے. ساری معلومات ہمیں قرآن اور احادیث اور سنت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں. تو اس پر اتباع کرنا, اس پر یقین لے آنا آدمی کا وہ ڈر ہی ہے جو یہ سب کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے, اور وہ سب کام کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلی چیز فرماتا ہے کہ جو عقل سے کام لیتے ہو تم اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. دوسری چیز کہتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ. ایمان کیا ہے؟ یقین کامل. ایمان کیا ہے؟ توکل علی اللہ. ایمان کیا ہے؟ بھروسہ. ایمان کیا ہے؟ کامل یقین. آمنا و صدقنا کے مصداق میں جو حکم دیا گیا ہے اس کے آگے سر بسجود ہو جانا یہ ایمان کی علامت ہے. کہا گیا کہ جو عقل رکھتے ہو تو تم ڈر پیدا کرو. اگر ڈر ہے تو لازمی شے ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے, اور یہ ایمان تمہیں اللہ کے آگے سر بسجود کرے گا. دوسری چیز یہاں پہ کہی گئی کہ تمہارے درمیان ہم ایک نصیحت کے طور پر, یعنی تمہیں سنانے کے لیے, تمہیں بتانے کے لیے, تمہیں گائیڈنس دینے کے لیے, تمہیں راہ راست کی طرف مطلب جو ہے نشاندہی کرنے کے لیے ہم مطلب جو ہے ایک نشان کیا دیے ہیں. پہلی چیز کہی گئی ہم رسول تمہارے درمیان بھیجتے ہیں. یعنی تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ تمہاری معلومات کے لیے, تمہیں مطلب جو ہے نشاندہی کرنے کے لیے, تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے ہم انبیاء کرام کو مبعوث کرتے ہیں. وہ تمہیں معلومات دیتے ہیں, وہ تمہیں گائیڈنس مطلب جو ہے دیتے ہیں اور تمہیں راہ راست کی نشاندہی کرتے ہیں. تو تمہیں مطلب جو ہے لازمی شے ہے کہ وہ ایسا مطلب جو ہے نبی ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, وہ ایمان لانے والوں کے لیے, عمل کرنے والوں کے لیے, ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں. تاریکی کیا ہے؟ جہالت ہے. اور روشنی کیا ہے؟ وہ ہے حق کی طرف لے آنا, سچائی کی طرف لے آنا اور اللہ کی رضائیت کی طرف لے آ جانا. یہ مطلب جو ہے حق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انبیاء کرام یہی کام کرتے ہیں. انبیاء کرام کے ذریعے سے کتاب دی جاتی ہے وہ یہی کام کرتے ہیں. جو لوگ نہ انبیاء کی بات کی طرف رجوع کریں اور نہ ہی ان کی مطلب جو ہے کتابوں کی طرف, یعنی جو بھی کتاب جس کو دی گئی, اب اس وقت مجھے اور آپ کو جو کتاب ملی ہے وہ یہ قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید کو پڑھنا, اس پر تدبر کرنا, اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب دینا, پلاننگ کرنا اور اس کے مطابق مطلب جو ہے عمل کرنا, یہ میرے اور آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. اور اللہ مطلب جو ہے اس کی طرف رجوع ہونے میں مطلب جو ہے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. یہ بات مطلب کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. یہاں اللہ
ارشاد فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے جو میری اتباع کرتے ہیں، میری اطاعت پر سر بسجود ہوتے ہیں اور میرے حکم کے آگے مطلب جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے لیے انعام اور اجر مطلب جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ کہا گیا کہ وہ جنت ہے۔ وہ جنت میں نے مطلب جو ہے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جنت ایسی ہے جس میں وہ داخل کیے جائیں گے، اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اس میں پہلی چیز کہی گئی کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں پر مطلب جو ہے کوئی موت نہیں آئے گی، وہاں سے کہیں منتقلی نہیں ہوگی، وہاں سے کوئی جھینا جھپٹی نہیں ہوگی۔ یہ سب سے پہلی کوالٹی اس جنت کی ہے جو عطا کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جب میدان حمل سجا دیا جائے گا، میدان حشر مطلب جو ہے برپا ہو جائے گا، اس وقت اللہ رب العالمین ایک مطلب جو ہے چیز کو گھسیٹ کر لے آئے گا، وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے اور تھر 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 مطلب جو ہے ان کے اندر لرزہ طاری ہوگا۔ تو اس وقت وہ جب آئے گی اسے اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اسے ذبح کر دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جب اسے ذبح کر دیا جائے گا تو ایک بری طرح کی ایک چیخ اور ایک بڑی گونجدار آواز بھیانک قسم کی مطلب جو ہے جو منظر عام پر گونجے گی۔ تو اس وقت سارے جو اس میدان حشر میں موجود ہوں گے وہ سارے مطلب جو ہے ڈر کے مارے مطلب جو ہے خوف زدہ سے مطلب جو ہے پریشان حال ہوں گے۔ تو اس وقت مطلب جو ہے پوچھا گیا صحابہ کرام نے کہ آخر وہ کون سی چیز ہوگی؟ کہا گیا کہ وہ جو چیز جس کو ذبح کیا جائے گا اور وہ موت ہوگی، یعنی وہاں موت بالکل ختم کر دی جائے گی اور اس کے بعد انسان کو ہمیشگی کی لا یعنی زندگی اسے عطا کر دی جائے گی۔ یہاں اس آیت کے اندر کہا گیا اسے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی جائے گی۔ وہاں کوئی منتقلی نہیں ہے، وہاں کوئی موت نہیں ہے، وہاں کوئی جھینا جھپٹی نہیں ہے کہ وراثت ہے اس کو دے دو، اس کو دے دو، اتنا دے دو، اتنا دے دو، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ مجھے ملے گا میرے نام اعمال کی بدولت اور اللہ کی رحمت کے عوض مجھے وہ ساری چیزیں ملیں گی اور وہ میری ہمیشہ ہمیشہ وہی چیز رہے گی۔ نمبر دوسری چیز اس میں کہے گی وہ ایسی جنت ہے جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ صرف ایک اشارہ ہے، حدیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ جنت ایسی جگہ ہے جو کسی کان نے نہیں سنا، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی ناک نے نہیں سونگا اور نہ کسی ذہن نے زبان نے اسے بیان کیا، نہ ذہن نے اس کا تصور کیا۔ ایسی بہترین بیش بہا جنت انسانوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ جب جنت کا تصور کیا جاتا ہے تو اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ تو وہ جنت ایسی ہوگی جہاں پر مطلب نہریں ہوں گی، جہاں پہ باغ ہوں گے، جہاں پہ مطلب جو ہے عالیشان مطلب محلات ہوں گے، جو اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے تو وہاں پہ بیش بہا کھانے کی بے شمار چیزیں ہوں گی۔ اس سلسلے میں کہا گیا کہ کھانوں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اسے مطلب جو ہے ایک اس میں کہا گیا کہ 80,000 مطلب فرشتے مختلف مطلب جو ہے چاندی کے شفاف مطلب جو ہے برتنوں میں وہ لیے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ انسان وہ کھائے گا، پیٹ کی اتنی مطلب جو ہے اس کی بڑی یہ ہوگی کہ اس میں مطلب سب کھانا کھائے گا، لذت بھی بڑھتی جائے گی، چاہ بھی بڑھتی ہوگی، مگر مطلب جو ہے اسے جو ہے وہ کھانے کے بعد بس بس جو ہو جاتا ہے، یعنی انف جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جتنا کھائے گا ہضم ہوتا جائے گا۔ وہاں فضلات مطلب جو ہے باہر نہیں نکلیں گے، بلکہ جو بھی ہوگا، جو پسینہ ہوگا، جو فضلات ہوں گے وہ خوشبو کی شکل میں وہاں پہ معطر ہو کر باہر نکلیں گے۔ وہاں پر کوئی حاجت کو جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کپڑوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ کپڑے ایسے کہ جو ہے درختوں پر لگے ہوں گے، جو بڑے بڑے پوٹلیوں کی شکل میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ کہا گیا کہ جب اس کا دل چاہے گا وہ صرف اشارہ کرے گا، اوپر سے مطلب جو ہے وہ پھل نیچے گر پڑے گا اور اس میں 70,000 مطلب جو ہے ڈریسز مطلب جو ہے نکلیں گے اور وہ جس کو چاہے گا وہ پہنے گا۔ زیورات اس کے اطلس و دیبا کے جتنے زیورات ہیں وہ پہنیں گے، حتیٰ کہ وہ جو نہریں ہوں گی اس کے سلسلے میں کہا گیا جو اطراف کی اس کی جو نہریں ہوں گی اس میں مختلف موتی مطلب جو ہے اس سے اور مطلب جو مختلف پتھر ہیں اس کے وہ لگے ہوئے ہوں گے، ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں گے، وہاں سے وہ پانی جائے گا۔ پانی ہی نہیں جائے گا، شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں شراب کی نہریں ہوں گی اور پھر سلسبیل ہوگی، مختلف چیزیں وہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر جو بات معلوم ہوتی ہے جنت میرے اور آپ کے لیے سجا کر جو رکھی گئی ہے وہ ایسی بیش قیمت اور بے مطلب جو ہے ایسی خوبصورت مطلب جو ہے وہ چیز ہے کہ جس کی چاہ انسانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اسے آگے بڑھنا چاہیے۔
چاہیے اور اسے حاصل کرنا چاہیے، اسی کے لیے مطلب جو ہے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ان احکام و ہدایات اور نصیحتوں کو جو اس قرآن کے ذریعے سے، انبیاء کرام کے ذریعے سے جو تم تک پہنچی ہے، اس کو جو اتباع کرے گا، اسے اپنی زندگی میں جاری کرے گا اور اسی کے رضائیت کے لیے ہی مطلب جو ہے کیا کرے گا، اس کی رضا جوئی کے لیے اپنی زندگی میں جاری کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو ایسی مطلب جو ہے جگہ انہیں میسر کرے گا جو بہترین رزق وہاں پہ رکھا ہوا ہے، یعنی اس کا صلہ ان کے لیے رکھا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ رب العالمین آخری حصے کی طرف چلتا ہے، آیت نمبر 12 کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کے قسم میں سے انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر قسم پر قدرت رکھتا ہے اور یہ اللہ کا علم اور ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ آخری آیت ہے جو مجھے اور آپ کو اس سورہ طلاق میں مخاطب کرتی ہے۔ اس میں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین بنائی ہے۔ یہ زمین صرف تمہاری ایک ہی نہیں ہے جہاں پہ ہم نے انسانیت کو یعنی مخلوق کو ہم نے رکھا ہے، بلکہ اس کی طرح اور بھی مطلب جو ہے کئی زمینیں ہیں جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، اور اس میں بھی کہا گیا کہ تمہاری ہی مانند بہت سارے مطلب جو ہے مخلوق ہیں جو ان زمینوں میں رہتے ہیں۔ یہ آیت متشابہات ہے جو مجھے اور آپ کو اشارہ کر کے فرماتی ہے صرف علم کے لیے، صرف معلومات کے لیے اور صرف مطلب جو ہے ہماری مطلب جو ہے علم میں اضافے کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمین ہی کی طرح بہت ساری مطلب جو ہے زمینیں رکھا ہوا ہے اور وہاں پر مطلب جو ہے ایسی بہت ساری مطلب جو ہے مخلوق وہاں پہ رہتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر معلومات کرنا چاہے تو اگر ہم آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ سورہ شورا میں اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 29 میں اس کی طرف نشاندہی اس طرح ہوئی ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جہاں میں پھیلا رکھی ہیں، اور وہ جو کچھ چاہے اسے اکٹھا کر سکتا ہے، جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ یعنی اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوا کہ زمین مطلب جو ہے جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، اسی طرح زمین مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت سارے سیاروں کی شکل میں اسے رکھی بھی ہے، اور وہاں پر مطلب جو ہے انسانیت ہے، اور وہاں ہماری ہی طرح وہاں پر بھی مخلوقات مطلب کیا کر رہے ہیں، عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سلف و صالحین اس سلسلے میں مطلب جو رائے دیتے ہیں کہ ہماری طرح زمین ہے اور وہاں مخلوق ہے، کیونکہ مطلب جو ہے جب انسان سوچنے لگتا ہے تو اسی سلسلے میں پریشان ہوتا ہے اور اسے مطلب جو ہے اس کی عقل وہ پہنچ نہیں پاتی، اس لیے وہ انکار کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں مطلب جو ہے کفر کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس دور میں انہوں نے اس چیز کو پا لیا تھا اور انہیں معلوم ہو گیا تھا، اور انہوں نے مطلب جو ہے جو بات بتانے سے جو انکاری کیا تھا وہ اس وجہ سے کہ اگر میں یہ باتیں تمہارے سامنے رکھوں تو تم لوگ مطلب جو ہے انکار کر جاؤ گے اور تم کفر میں مبتلا ہوگے، اس وجہ سے انہوں نے بہت اس کی طرف نشاندہی نہیں کی ہے۔ مگر جتنی باتیں مطلب جو ہے سلف و صالحین کے ذریعے سے اور جتنی باتیں احادیث کے ذریعے سے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سلف و صالحین اس سلسلے میں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی جس چیز کو اللہ رب العالمین نے مبہم چھوڑا ہے تم بھی اسے مبہم ہی رہنے دو جب تک کہ اس میں تمہارے لیے کوئی عملی حکم نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے دینی یا دنیاوی ضرورت اس سے متعلق ہے۔ یعنی اس میں پہلی چیز بتائی گئی کہ یہ آیات متشابہات ہے، یعنی ایسی چیزیں جو اللہ رب العالمین نے صرف مطلب جو ہے معلومات کے لیے عطا کی ہیں۔ آیات متشابہات وہ بھی ہے جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کیسی ہے، کیا ہے اور کن کے لیے رکھی ہے، یہ صرف آیات کی روح سے اور احادیث کی روح سے مجھے اور آپ کو بتایا جاتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گیا ہو جنت اور دوزخ کو دیکھا ہو اور آیا ہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ گئے، انہوں نے دیکھا، واپس آ کے بتائے، اس وقت بھی لوگوں نے مطلب جو ہے انکار کیا تھا اور ماننے سے مطلب پیچھے ہٹ گئے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے مطلب جو ہے مرتدیت اختیار کر دی تھی، یعنی مرتد ہو گئے تھے، پیچھے پلٹ آئے تھے۔ اس کی وجہ یہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن اللہ رب العالمین کے لیے کچھ بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر کرنے کا ارادہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ساری قوت والا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو سب سے پہلی چیز معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اس میں کہی گئی سلف و صالحین کے ذریعے سے کہ اللہ رب العالمین نے جس پر پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، جتنی معلومات ہمیں دی ہیں اتنی معلومات کے ساتھ اسے ایکسپٹ کر کے خاموش ہوا جائے، کیونکہ اس سے نہ مطلب جو ہے میرا اور آپ کا فیصلہ ہوگا، اس کے مطابق نہ جنت دوزخ ملے گی، نہ دنیا میں اس سے کوئی فائدہ ہے
اور نہ ہی مطلب جو ہے آخرت میں کوئی فائدہ ہے. ہاں معلومات کے لیے جو سائنسدان تحقیقات کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ریسرچ کا میدان ہے, وہ ریسرچ کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو معلومات حاصل ہوں گی, ورنہ اس سے زیادہ اس کی کوئی مطلب جو ہے اہمیت ہمارے لیے نہیں, صرف مطلب جو ہے ایک معلومات ہے جو اللہ رب العالمین آیت کی روح سے مجھے اور آپ کو دیتا ہے. دوسری حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو روشنی اس بات کی طرف پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ظلم کر کے کسی ایک بالشت بھی زمین لے لے تو اسے ساتوں زمین کا توخ پہنایا جائے گا. یعنی حدیث میں صرف اشارہ اس طرح ہوا ہے کہ جو شخص مطلب جو ہے ظلم کرتا ہے اور تھوڑی سی زمین بھی مطلب جو ہے ہتھیا لیتا ہے, اس کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اسے ساتوں زمینوں میں مطلب جو ہے اسے کیا کیا جائے گا, دھسا دیا جائے گا. وہ ساتوں زمینیں کیا ہے, وہ 7 قدر ہیں. لوگ مطلب جو ہے استدلال لیتے ہیں کہ 7 مطلب جو ہے آسمان ہے اور ہر آسمان میں مطلب جو ہے وہاں پہ روح موجود ہے اور اسے اس طرح ہے. یہ مختلف سوچیں ہیں جو مختلف استدلال سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں, مگر حدیث اتنی بتاتی ہے کہ اس طرح کا بھی مطلب جو ہے کیا آیا ہے, اللہ کی طرف کے رسول کی طرف سے حکم بھی آیا ہے. یہ بھی دوسری حدیث میں مطلب جو ہے درسانی کے ساتھ یہ بھی بات آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اسے ساتوں زمین میں دھسا دیا جائے گا. کہیں توخ پہنانے کی بات آئی اور کہیں مطلب جو ہے زمین میں دھسا دینے کی بات آئی. یہ بھی احادیث کے ذریعے سے ایک روشنی مجھے اور آپ کو معلوم ملتی ہے. دوسری ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جو روایات ہیں, جو قول ہے وہ اس طرح ہیں کہ پہلا قول کی طرف اگر ہم چلیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر زمین میں نبی ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, اور آدم علیہ السلام جیسا تمہارے آدم علیہ السلام جیسا, اور نوح ہے تمہارے نوح جیسا, اور ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم جیسا, اور عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ جیسا. یعنی وہ ایک مطلب جو ہے اپنا قول یہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح مطلب جو ہے وہاں پر بھی جو زمینیں ہیں تو کہا گیا کہ وہ زمینوں میں مطلب جو ہے اس طرح انبیاء کرام بھی آتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے جس طرح تمہارے پاس ممتاز انبیاء کرام ہیں اس طرح وہاں بھی ان تمہارے جیسے ہی انبیاء کرام وہاں پر بھی موجود ہیں. اس کی بات بھی ہمیں مطلب جو ہے اشارتاً مطلب جو ہے سلف و صالحین کے ذریعے سے ملتی ہیں. یہ بھی مطلب جو ہے علامہ علوسی مطلب جو ہے اپنی تفسیر میں اس طرح بھی لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہ عقل کوئی چیز منع ہے اور نہ شرعن. مراد یہ ہے کہ ہر زمین میں ایک مخلوق ہے جو ایک اصل کی طرف اس کی طرف راجع ہوتی ہے. اسی طرح بنی آدم ہماری زمین میں آدم علیہ السلام کی طرف راجع ہوتے ہیں, اور ہر زمین میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اپنے یہاں دوسروں کی بنسبت اس طرح ممتاز ہیں جس طرح ہمارے یہاں نوح اور ابراہیم علیہ السلام ممتاز ہیں. یعنی انہوں نے واضح فرمایا کہ اس طرح وہاں پر بھی ہے, اور اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ کے لیے ممکن ہے, کیونکہ وہاں مطلب اگر کہیں پیدا کرنا چاہے, کہیں زندگی کی روح دینا چاہے تو وہاں ممکنات ہے اور اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اور وہاں ایسے ہیں کیونکہ اشارات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کے ذریعے سے اور سلف و صالحین کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اشارے ملتے ہیں. موصوف مطلب جو ہے آلوسی مطلب جو ہے یہ بھی اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ زمینیں 7 سے زیادہ ہوں, اور اس طرح آسمان یہ بھی صرف 7 ہی نہ ہوں. 7 کے عدد پر مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے جھک جانا, اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے. اس سے مطلب جو ہے زائد بھی ہو سکتے ہیں, اس سے نفی بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ 7 ہی آسمان ہوں گے اور 7 آسمانوں ہی میں مطلب جو ہے زندگی ہوگی, یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. 7 آسمانوں میں زندگی نہیں ہوگی, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس سے نہ نفی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے مطلب جو ہے ہم جو ہے مان سکتے ہیں. کہا گیا کہ یہ ایک معلومات ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں, اور یہ معلومات کے مطابق اس طرح مطلب جو ہے زندگی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اگر مزید مطلب معلومات دیکھیں تو اس کے سلسلے میں جو جدید مطلب معلومات ہوئے وہ امریکہ کے رانڈ کارپوریشن کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ یہ, اس کے مطلب جو ہے اس پیپر میں اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلکی مشاہدات سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین میں جس کہکشاں میں واقع ہے صرف اس کے اندر تقریباً 60 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جس کی طبی حالت ہمارے زمین سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں, اور امکان ہے کہ اس کے اندر بھی جاندار مخلوق آباد ہے. یعنی وہاں مطلب جو ہے ایک پیپر میں باقاعدہ طور پر یہ بھی مطلب جو ہے جدید معلومات کے ذریعے سے, ریسرچ کے ذریعے سے یہ بھی بتایا گیا. ہم بھی مطلب جو ہے جدید معلومات کی طرف آگے بڑھیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم چاند پر مریخ پر مطلب لوگوں نے مطلب جو ہے گئے اور وہاں سے وزٹ کر کے آئے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہماری زمینوں کی طرح زمین ہے اور وہاں پر بھی ہم آباد ہو سکتے ہیں. اس کے امکانات بھی ظاہر کر کے لوگ جو وہاں سے جا کے آئے وہ یہ بات بھی بتاتے ہیں. ان تمام معلومات کو اکٹھی کرنے کے
بعد یہ آیت جو اہم ترین سبق مجھے اور آپ کو دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، جو احکام و ہدایات اور نصیحتیں تمہارے پاس آتی ہیں اس کا اتباع کرنا تمہارے لیے بھی، اور وہ جو زمینیں ہیں جس زمین پر ہم نے اسی طرح کے انبیاء کرام وہاں بھی اب مبعوث کیے ہیں، وہ ساری زمینوں کی بھی اتباع کرنا شرط اول ہے۔ اگر تم لوگ اور وہ لوگ سارے کے سارے اگر انکار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین تمہیں پکڑ کر جہنم کی طرف کھینچ کر لے آنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین آخر اس میں کہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ یعنی آخری آیت، آخری نصیحت کی گئی اور آخری انفارمیشن کے ساتھ ذہنوں کو کھولنے کی کوشش کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ایک سے زائد مخلوق کو پیدا کرے، وہ ایک زمین ہی نہیں مختلف سیارات میں مطلب جو ہے زندگی مطلب جو ہے وہاں پہ معجزن کرے، اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے مخلوقات کو وہاں پہ جنم دے، اور اس کے ذریعے سے مطلب زندگی کو رواں کر دے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں ہو تو تمہیں اس دنیا سے ہٹا کر مطلب جو ہے اپنی طرف لے آئے، تمہیں تہس نہس کر رکھ دے، تمہارے اوپر عذابات لے آئے اور تمہیں مطلب جو ہے خوشحالی عطا کرے، یہ اللہ رب العالمین کی مشکل نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز مجھے اور آپ کو ذہنوں میں بٹھانا چاہیے، اللہ ہی وہ قدرت والی ہستی ہے جو سب کچھ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ کے ذریعے سے جو نصیحت کی، جو بار بار وہ حدیث ہم سنتے ہیں، وہ کہا گیا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ تسمے کو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین سے مانگو، یعنی مانگنے کی تاکید اس خدا رب العالمین کی طرف مطلب جو ہے ہمیں رجوع کرنے کی تاکید کی گئی، اور کہا گیا کہ اسی کی طرف رجوع ہو جاؤ، اسی کی طرف مانگو۔ اسی وجہ سے مطلب جو ہے سورہ فاتحہ مطلب جو ہے سب سے پہلے مطلب جو ہے ام القرآن کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو عطا کی گئی۔ ہر نماز میں دن بھر میں 32 ٹائم میں اور آپ پڑھتے ہیں، اس میں بھی مطلب جو ہے تاکید کے ساتھ جو آیت آتی ہے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنا، اسے ہر چیز کی مطلب کبریائی کے ساتھ مطلب جو ہے اسے قبول کر لینا، اس کے آگے سربسجود ہونے کی مطلب جو ہے کیا کرنا، وہ ارادہ کرنا اور اس کے ساتھ اقرار کرنا، اس آیت کا مطلب جو ہے پڑھنے کا حق ہے۔ اور کہا گیا کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہے تو پھر وہ اپنی مقصدیت سے بھاگتے نہیں ہیں، اپنے احکام و ہدایات جو ملتی ہیں اس آرڈر کو مطلب جو ہے فالو کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے، کوئی پریشان حال نہیں ہوتے، اور جو احکام دیے گئے ہیں اس کے مطابق مطلب جو ہے زندگی گزارتے ہیں، تبھی کہیں جا کر وہ کامیاب ہوتے ہیں، تبھی کہیں جا کر اللہ کی مطلب جو ہے منظور نظر بنتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ان کا آخری وقت مطلب جو ہے خیر سے ہوتا ہے، اور جو خیر کے ساتھ آسمان پہ اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں۔ دوسرا اس میں کہا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ ہمارا جو علم ہمیں عطا کر دیا گیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کرتا ایک مختصر علم ہے جو مجھے اور آپ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ سارا علم کہ دنیا کیسے بنی، کہاں ہے، کتنی مخلوقات ہیں، کس کو رزق دینا ہے، کتنی مطلب چیزیں اس زمین پہ مدفون ہیں، اور کتنی زمین کے اوپر ہیں، کتنی آسمان پہ ہیں، کتنی ضرورتوں کو کس طرح مطلب پورا کیا جا سکتا ہے، یہ مختصر معلومات مطلب جو ہے انسان لیتا ہے اور اپنے آپ کو مطلب جو ہے دیڑ پنڈت سمجھ لیتا ہے، جبکہ اس کے مقابل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین علم والی مطلب جو ہے ایسی ذات ہے جس کے اندر کوئی مطلب جو ہے اختتام نہیں، ساری معلومات اس کی ہیں، وہی مطلب زندگی چلاتا ہے، وہی زندگیوں کو رائج کرتا ہے، اور اسی مطلب کہ کیا حق ہے کہ وہ مطلب جو ہے زندگیوں کو اختتام تک پہنچا دیتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ ہیں وہ تفصیلات جو اس سورہ طلاق کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اس سورہ طلاق کی ساری مطلب جو ہے ان آیات کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو یہ آیات مجھے اور آپ کو معاشرتی احکام کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ کہا گیا کہ معاشرے کے اندر ایک بڑا خلجان، بڑی پریشانیاں اور بڑی مطلب جو ہے جو شک و شبہات اور مختلف مسائل سے جو دوچار ہوتے ہیں وہ مرحلہ ہے طلاق۔ وہ طلاق وہ مرحلہ ہے جس کے ذریعے سے خاندان ٹوٹ جاتا ہے، خاندان بکھر جاتا ہے، بچے مطلب جو ہے پریشان حال ہو جاتے ہیں، ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اس وقت مطلب جو ہے بچے بغیر تربیت کے مطلب جو ہے منظر عام پر آتے ہیں، اس کے نتیجے میں معاشرہ مطلب جو ہے خلجان، پریشانی، دکھ اور مادیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ساری صورتوں کو مطلب جو ہے نکال کر اللہ رب العالمین ایک سکون زدہ ماحول عطا کرنا چاہتا ہے، سکون زدہ مطلب معاشرہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قوانین الہی باقاعدہ طور پہ بتائے، وہ ہے پہلی چیز ہم جو اللہ رب العالمین نے اس مطلب جو ہے تخلیق کو مطلب جو ہے عروج پہ لانے کے لیے نکاح کا قانون رکھا۔
जहाँ मर्द और औरत को मतलब जो है एक साथ जोड़ दिया गया। दूसरा मतलब जो हुक्म आया, अगर इनके आपसी ताल्लुकात एक दूसरे के साथ न जुड़ रहे हों, वहाँ जुल्म और ज़्यादती के तहत तलाक़ बिदअत मतलब जो है इख्तियार कर लेना और उसके ज़रिए से जुल्म ज़्यादती करना, ये मतलब क़ानून इलाही नहीं है, जो शैतान को मतलब जो है क्या देते हैं, हम उभार देते हैं। उसके नतीजे में माशरे में मतलब जो है खलजान पैदा होता है, लोग मतलब जो है अपोजिट होकर खड़े हो जाते हैं, और उसी के नतीजे में हमने देखा कि हिंदुस्तान में किस तरह से हमारे मतलब जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ पर किस तरह उंगलियां उठाई गई, किस तरह से खवातीन के लिए मतलब जो है लोग आवाज़ उठाने लगे, क्योंकि जबकि हमारे पास हमारा कानून मौजूद था, अल्लाह के अहकाम मौजूद थे, अल्लाह की सारी मतलब शरीयतें हमारे पास मौजूद थी, मगर इसके बावजूद हम इसके सिलसिले में पढ़ न सके, हम इसके सिलसिले में मालूमात हासिल कर न सके, ना हम बच्चों को तालीम दिए, ना अपने जहन को हमने तालीम दी, जिसके नतीजे में हाल ये हो गया कि वो मतलब जो है क्या कहेंगे, इल्म मतलब जो है नाफे होने की बजाय वो हमारे लिए नुकसानदा होने लगा, और मतलब जो है इल्म के कमी की बायस लोगों ने मतलब उंगलियां उठाई और हमारे लिए मतलब जो है बायस रंज मतलब जो है वाक़ा हो गई। ये तमाम मालूमात मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म देती हैं कि इनकी इत्तबा करो, वरना जिस तरह दूसरे कौमों को हमने हलाक किया है, तुम्हें भी हलाक कर देंगे। इसकी मिसाल इस वक्त कोरोना वायरस है, जो इस वक्त सारे आलम को मतलब जो है अपने घेरे में ले चुका है, और किस तरह से लोगों को तहस नहस करके रखा है। कोई पावरफुल नहीं है और कोई गरीब नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर कोई मतलब जो है उसमें दबा हुआ है और परेशान हाल है, और हर चीज मतलब जो है उसके मतलब जो है हाथ में मतलब जो है खिलौने की हैसियत से घूम रही है, और हम इस वक्त सिर्फ रुजू कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुओं की शक्ल में हो, चाहे मुसलमानों की शक्ल में हो, चाहे वो चर्चों की शक्ल में हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो, सब लोग मतलब जो है अपनी इबादत गाहों की तरफ रुजू हो रहे हैं और अल्लाह को पुकार रहे हैं कि इस मुसीबत को टाल दे। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसीबत में उस वक्त तुम मुब्तला होते हो जब तुम इत्तबा मतलब जो है अल्लाह नहीं करते, खवानीन को नहीं मानते, खवानीन के आगे झुक नहीं जाते, और उसकी जो है इत्तबा नहीं करते, तो तुम्हारे ऊपर पकड़ होती है, अज़ाबात आते हैं, आजमाइशें आती हैं, रुकावटें आती हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें खींच लेता है। पहली चीज़ कही गई। दूसरी चीज़ कही गई कि तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि जो इत्तबा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए इनामात रखा हूँ, दुनिया में भी आखिरत में भी तुम्हारे लिए इनामात होंगे, और वो इनामात तुम अगर चाहते हो तो तुम्हारे लिए कहा गया कि अल्लाह की किबरियाई को तस्लीम करो और इस इल्म के आगे झुक जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जितनी मालूमात इन सूरत के ज़रिए से मुझे और आपको मिली है, उसके आगे झुक जाने वाले, उसके आगे गिड़गिड़ाने वाले, और उसकी तबाह करने वाले, और उन क़वानीन को अपनी ज़िंदगी में खुद भी राइज करें और इस माशरे के अंदर भी राइज करने वाले इंशाअल्लाह हम बनेंगे, और अल्लाह से उम्मीद की तवक्का रखते हैं कि अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।